पे उम्मीदवार ही खड़े जो हैं वो नहीं कर सकी। जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आपने इसी देखा कि बिलावल भुट्टो इसीलिए वहाँ पे मैदान छोड़ के भाग गए कि उनको पता चला कि वहाँ पर उनके उम्मीदवार ही नहीं है। टोटल 8 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस वक्त कश्मीर में, और उसकी वजह से जो काफ़ी एक नाकामी का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को, और वो आधी अपनी जो कैंपेन है उसको छोड़ के फरार हो गए। उसके बाद जो एक हमारी मरियम बीबी वहाँ पर जो कैंपेन कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कश्मीर की तारीख़ का इल्म नहीं है, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो कश्मीर के ऊपर कितनी दफ़ा करवटें बदल चुके हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो पॉलिसी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की, और जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी कश्मीर को लेके, वो उसकी नौयत क्या थी, वो उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ क्या थी। सो वो अपनी जो इस वक्त प्रचार वहाँ पे कर रही हैं उसका ना सर है ना पैर है। और आप देख रहे हैं कि PMLN भी इलेक्शन में एक धांधली का वावेला मचाना अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि कश्मीर के अंदर के इंतखाबात में उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज़ भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बजे, उसमें उन्होंने गैस और बिजली से मुतल्लिक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। हमारी तवक्को तो ये थी कि वो उस मुकदमे के ऊपर जिसमें उन्हें FIA ने तलब किया है, जिसके ऊपर NAB इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ रोशनी डालेंगे और हमें भी पता चलेगा कि 25 अरब रुपए की ये रकम, और उसके बाद जो दूसरे केसेस जो बने हैं जिसकी तफसीलात अभी शहजाद अकबर साहब आपके सामने रखेंगे, कि इनमें उनका जवाब क्या है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। आप उनसे पूछें कि ये आपके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ट्रांसफ़र कर गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो जो है वो पानी के ऊपर स्कीमों के ऊपर काम किया। आप उनसे पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। अब ये अगर खिदमत की है कि पंजाब का पैसा जो पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो चीज़ यकसां है वो ये है कि इनको जो पैसा पंजाब में लग दिया गया या जो पैसा सिंध में दिया गया वो लंदन से बरामद हुआ, वो दुबई से बरामद हुआ और वो फ्रांस से बरामद हुआ। अब आप देखते हैं कि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश बाद में होती है, एक अपार्टमेंट दुनिया के किसी बड़े शहर में पहले इनके नाम लग जाता है। अरब हर रुपए की प्रॉपर्टीज़ इस वक्त लंदन में, और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमें इल्म है। जिनका हमें इल्म नहीं है वो तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो इत्तेफाक से उनका अभी तक कोई पैनामा नहीं आया। ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमारे सामने आई, ये तो पैनामा का स्कैंडल हो गया और हमें पता चल गया। हमें नहीं पता अभी कि इनकी और कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, हमें नहीं पता कि इनकी और जायदादें कितनी हैं। और इसी स्थिति आप देखते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो करप्शन का नैरेटिव है उसको इसलिए वो समझते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए, कि अरब हार रुपया पाकिस्तान से चोरी करके बाहर ले जाया गया है और वो पैसा जो है उससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। अभी तो इनके बेटों की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, बड़ी जल्दी आपको इनके पोतों की, नवासों की, फुफियों की, हर जगह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो निकल रही हैं। और हम ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ को अपने ऊपर लगे गए इल्ज़ामात का जवाब FIA को भी देना चाहिए और उससे पहले मीडिया को देना चाहिए। मीडिया के सामने सारी एविडेंस है, मीडिया के सामने केसेस हैं, वो आएँ और अपना कच्चा चट्ठा खोलें और बताएं कि ये क्या केसेस हैं। मैं हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आज की जो शहबाज शरीफ साहब की ज़्यादातर गुफ्तगू थी वो एनर्जी मामलात से मुतल्लिक थी, उसके ऊपर रोशनी डाल दें और फिर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बाकी मामलात को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायदे इस पर इख्तिलाफ ने क्लेम किया कि लोड शेडिंग वापस आ गई है, तो मैं ज़रा इस पर भी कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। आदादो शुमार हैं और कुछ चौंका देने वाली बातें हैं जो जब मैं एनर्जी की मिनिस्ट्री में आया हूँ 2 महीने हो गए हैं, तो मेरे लिए भी बड़ी परेशानी का बाइस बनी कि पिछली हुकूमत क्या करके गई है। सबसे पहले तो ये कि अगर इस वक्त मौजूदा कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है तो वो पैदावार की कमी की वजह से नहीं हो रही, वो इस तरसील के निज़ाम की वजह से हो रही है। हमारी औसतन जो तरसील करने की कैपेसिटी है पाकिस्तान की वो 24,000 मेगावाट है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इससे ज़्यादा है।
جب آپ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو کسی کسی جگہ ٹرپنگ نظر آتی ہے، مین لائنز کے اوپر، گریڈز کے اوپر اوور ہیٹنگ نظر آتی ہے، جس کے لیے وقتاً فوقتاً ہمیں ٹرپنگ کرنی پڑتی ہے سسٹم کو بچانے کے لیے۔ پیداواری صلاحیت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، اور ترسیل کرنے کی بھی جو صلاحیت ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ صرف 20,000 میگا واٹ تھی، صرف 20,000 میگا واٹ، اور اب پچھلے ہفتے ہم نے 24,500 میگا واٹ کئی دن کامیابی کے ساتھ اس سسٹم کے اندر سے ترسیل کی۔ اور صاحب کے ساتھ شیئر کروں تو باقاعدہ سوال نامے کے ساتھ وہ طلبی کا نوٹس دیا گیا کہ جی یہ کوئی 15-16 سوال ہیں، آپ برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اصلتاً یا وکالتاً، اصلتاً کا مطلب ہوتا ہے خود تشریف لیں، وکالتاً یہ ہے کہ وکیل کے ہاتھوں، ہمیں تو جواب سے غرض ہے، ہمیں تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ اس کا جواب ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد 22 جون کو یہ تشریف لائے، اور 22 جون کو جو انہوں نے جواب دی اس میں تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن جولائی کے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا میرا خیال ہے، یہ ہونے والا ہے، اس میں ان کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو 22 جون کو میں گیا تھا مجھے ادھر ہراساں کیا تھا۔ تو یہ اصل میں جب سے یہ لنڈن نہیں ان کو جانے دیا گیا اس دن سے یہ ایک چھوئی موئی شریف بن چکے ہیں، بات بات پہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا اس طرف آ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ایشو شہباز شریف صاحب جو جس دن سے، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اپنے کچھ بیل آرڈرز کو لے کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی شہباز شریف صاحب کا اور شریف خاندان کا بڑا پرانا ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں جس سے اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی جب بہت ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں تو حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ماضی میں شریف خاندان کا حملہ سب کو یاد ہے۔ اب یہ ایک اس طرح کی ایک بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، جہاں تک کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ بیل آرڈرز کے اوپر 2019 سپریم کورٹ کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 445 نمبر صفحہ ہے پی ایل ڈی کا، 5 جسٹسز پہ مبنی بینچ تھا، لارجر بینچ تھا۔ اس کے اندر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے وہ تحریر کیا، اور بیل آرڈرز کے اندر کسی بھی قسم کی جو کامنٹ ہیں ایویڈنس کے اوپر وہ کرنے سے قطعاً منع کیا، اور اس کو قانون کے خلاف قرار دیا۔ پھر بھی کچھ آرڈرز میں کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا قطعی کوئی کیسز کے اوپر نتیجہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایویڈنس ٹرائل میں ہونا ہے۔ ٹرائل جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، جو بھی ریلیونٹ کورٹس ہیں وہاں پہ چلنا ہے، اگر ایف آئی اے کا ہے تو سیشن کورٹ میں چلے گا، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہے۔ اگر آپ ٹرائل کے اوپر ڈٹرمنیشن آف گلٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹرائل کی ڈٹرمنیشن آف فیکٹس کے مطابق شہباز شریف صاحب، نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ان کی یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی بحال ہو چکی ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا ایک واضح کر دوں کہ شہباز شریف صاحب کا ایف آئی اے کا معاملہ کیا ہے۔ اس کو بھی لے کے بہت زیادہ یہ کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی وہ چیز پہلے نیب جو دیکھ رہی تھی اب ایف آئی اے نے دیکھنی شروع کی ہے۔ سفید جھوٹ۔ نیب کے پاس جو ٹی ٹی کا کیس ہے شہباز شریف کا، وہ ان کے ذاتی اثاثوں سے متعلقہ ہے۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان یعنی کہ سلیمان اور حمزہ اور ان کے بیگمات، ان کے ذاتی اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور وہ تقریباً 95-96% جو اضافہ ہے وہ محض ٹی ٹی کی وجہ سے ہے، اور ان میں سے ایک ٹی ٹی بھی اصلتاً نہیں ہے، وہ تمام کی تمام بے نامی ٹرانزیکشنز باہر سے لا کے دکھائی گئی ہیں، کوئی ٹی ٹی بھیجنے والا اس ملک میں کبھی گیا ہی نہیں۔ یہ ان کے ذاتی اثاثوں کا کیس ہے۔ 7 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اس کو آج تک ایکسپلین نہیں کر پا رہے۔ وہ کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کا وہ کیس ہے، اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر چارج۔ ایف آئی اے کا جو یہ مقدمہ ہے، ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے یہ اس سے مختلف ہے، صرف ملزمان اور طریقہ واردات ملتا جلتا ہے، جس کی وجہ سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ایف آئی آر 39/2020 ہے۔ اس ایف آئی اے کے مقدمے کے مطابق شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کی 2 شوگر ملیں، رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل، اس کے 14 ملازمین، اور اس میں سے ایک فوت شدہ ملازم بھی ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس کے نام، اس کی وفات کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا، اور اس اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔
ان 14 اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر۔ یہ ملازمین کوئی بڑے لیول کے ڈائریکٹرز نہیں ہیں، اس میں چپڑاسی ہیں، ڈرائیورز ہیں، پی اینز ہیں، آپ کے اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، کیشیئرز ہیں۔ ان کے نام کے اوپر فیک اور بے نامی اکاؤنٹس ہے جس کے اندر 25 ارب روپیہ ٹرانزیکٹ کیا گیا ہے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ تمام کا تمام پیسہ جو اس میں جمع کرایا گیا وہ ساری کیش وڈرال جو ہے انہی کیش بوائز نے کی جو ان کے ٹی ٹی والے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے تھے، جو ان کے ذاتی ملازمین ہیں اور کیش نکال کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے۔ اور اس میں سے جو شہباز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا ہے، اس میں وہ سوالات بڑے چبھتے ہوئے ہیں۔ اب چبھتے ہوئے سوالات سے اگر آپ ہراساں ہوتے ہیں تو اس میں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے۔ اب ایک سوال ان سے کیا گیا کہ ایک صاحب ہیں، چلے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ایک صاحب جو نون لیگ جوائن کرتے ہیں ایک دوسری پارٹی چھوڑ کے، وہ آ کے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کرتے ہیں۔ وہ چیک گلزار خان نامی جو ان کا دفتر کا ملازم ہے، جو وہ فوت بھی ہو چکا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ اس شخص کو جب بلا کے ایف آئی اے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ پیسے پارٹی فنڈ میں دیے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس شخص کو پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا ہیڈ بھی لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کو ضمنی الیکشن میں ٹکٹ بھی ملتا ہے۔ پیسے وہ گلزار خان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، جہاں سے وہی کیش بوائے پیسے نکالتا ہے جو جا کے انہی کے بچوں کے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب سے ایف آئی اے یہ سوال کرتی ہے تو انہیں یہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ اب اس کو اگر وہ ہراساں کرنا سمجھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اتنا کام تو ایف آئی اے کو کرنا چاہیے۔ ایک اور جو چیز بڑی اہم ہے، اور یہ میں بڑی آپ سے اہم چیز شیئر کر رہا ہوں، ہراساں کرنے کے اوپر ایف آئی اے کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی کے لیے، یہ نیب کے اندر بھی ہے، ایف آئی اے کے اندر بھی لاگو کر دیا گیا ہے کہ جتنے انٹرویوز ہوں گے، جو بھی آپ کیسز ہوں گے، اسپیشلی جو منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، ان کیسز کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جب بلائیں گے تو اس کو آپ ریٹن نوٹس دیں گے، اور ریٹن نوٹس کے ساتھ آپ اس کو سوال نامہ بھیجیں گے تاکہ وہ اپنا پورا ڈیفنس تیار کر کے آئے۔ آپ کسی کو بائی سرپرائز نہیں، پورا آپ سوال نامہ جو بھی اس کے ساتھ اگر انیکسچرز ہیں وہ دیجئے، اور اس کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے، یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ ان کے اوپر سرو کیا گیا۔ دوسری چیز، ایف آئی اے کے اب تمام انٹرویوز اس قسم کے وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، تو اس کا پورا ایک دستاویزی ثبوت ایف آئی اے کے پاس موجود ہے، اور اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے تحت، اسی دستاویزی ثبوت کے تحت ہراساں کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے اس انٹرویو میں، اور وہ کوشش کی ہے ان کے اونیار سپوت جو کہ پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، انہوں نے۔ میں آپ کو ان کا ڈائلاگ ایک سنا دیتا ہوں جو انہوں نے اس تفتیش کے دوران ایف آئی اے کو کہا۔ یہ میں اب کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ جب حمزہ شہباز صاحب سے سوال کیے گئے ان کی ٹرانزیکشن سے متعلقہ، ان کی منی لانڈرنگ سے متعلقہ، ان کے بینک اکاؤنٹ سے متعلقہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اگر دیکھیے آپ سلمان شہباز یہاں نہیں ہیں تو آپ بھی تو ڈائریکٹر ہیں، آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ دیکھ کے جواب دینا ہے، ریکارڈ آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا، رضوان صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، وقت ایک سا نہیں رہتا اور بدلتا رہتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں دھمکیاں، اور یہ تو ان کو چونکہ ان کو وراثت میں ملی ہے اداروں کو دھمکانا۔ ان کے ابا جان جسٹس قیوم کو فون کرتے ہوتے تھے، ان کے تایا جان نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا، اور اس طرح کی بہت ساری یہ وارداتیں کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کے ججوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے یہ حرکت بھی وہاں پہ کی، لیکن ایف آئی اے ایک پروفیشنل ادارہ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو درگزر کیا اور کہا جی آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں، ابھی بھی نہیں ہے تو بعد میں دے دیں۔ کوئی ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد 2 جولائی کو دوبارہ ایف آئی اے کے قانون کے تحت ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اس وقت سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو تاکہ ہم یہ چیز ایک ثبوت میں لے آئیں اور پھر اس کیس کو آگے فائل کر دیں۔ اب بہتر یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بار بار جو یہ دہراتے ہیں کہ میں نے 1 روپے کی اور 1 دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس کے بجائے بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، سیریس کیسز ہیں، شواہد موجود ہیں، ٹرائل چل رہا ہے،
اس کے جوابات دیں، لندن بھاگنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ جتنی مرضی انگلی ہلا لیں، ہم نے ان کو اس ملک سے باہر نہیں جانے دینا ہے۔ ان کا مقدمہ ایک چل رہا ہے، دوسرا بھی انشاءاللہ چلے گا، اور ان کو ان کے جوابات دینے ہی ہوں گے۔ تھینک یو۔ کاشف یہ چل نہیں رہا میرا خیال مائک دیکھ لو، چلو بارہ بول۔ یہ فرمائیے گا اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا بنائی ہے کہ آپ نے اس کو بلاک کیا جائے یا ریٹ وائز دیے جائیں گے؟ سو شہزاد اکبر صاحب میرا ایک کویشچن ہے کہ اب تک جو بھی لٹیگیشن ہوا اپوزیشن کی جانب کے اوپر ریکوری کے حوالے سے ایسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، ایز اے لائر اور آپ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کس حد تک شور ہے کہ ان سے کوئی ریکوری ہو جائے گی اور جو ہے قوانین نکل نہیں جائیں گے یا عدالت سے میل آؤٹ ہو جائیں گے، یا اب تک اگر کوئی سالڈ ریکوریز ہو چکی ہے کائنڈ سے بھی آگاہ کریں؟ تھینک یو۔ جی، آپ کا سوال ہے گردشی قرضوں کے حوالے سے اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک سرکولر ڈیٹ کا پورا حجم ہے 2500 ارب کے قریب ہوئے گا وہ، اور ایک اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اسے ہم فلو کہتے ہیں۔ تو پہلے فلو ختم ہوئے گا اور اس کے بعد حجم ظاہر ختم ہوئے گا۔ تو جب ہم آئے تھے تو 450 ارب روپے کا ہر سال اضافہ ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ میں۔ اس سال وہ اضافہ 177 ارب ہوا ہے، یہ جو گزشتہ فسکل ایئر گزرا ہے۔ تو 450 ارب سے ہم 177 ارب پہ اسے لے آئے ہیں۔ یہ اس چیز کے باوجود ہے کہ اس سال جس سال کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، ہم نے بجلی گھروں کو 400 ارب روپے کرایہ زیادہ دیا ہے پچھلے سالوں کی بنسبت، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سال گزری جا رہے ہیں تو مسلم لیگ کی تجربہ کار حکومت نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں بجلی گھروں کے ساتھ امپورٹڈ فیول پہ، ان کا میٹر چلنا شروع ہو رہا ہے، اور یہ 180 ارب سے بڑھ کے 1300 ارب پہ اس میں جانا ہے، اور پھر 5-6 ہزار ارب پہ جانا ہے۔ تو ہم نے 400 ارب پچھلے سالوں کی بنسبت زیادہ دیا، اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ کا جو حجم ہے وہ 177 ارب پہ رہا، 450 ارب سے کم ہو کے، اور مزید بھی ہم اس میں کمی لائیں گے۔ ریکوریز میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے، اور جو آپ کی ٹیکنیکل سسٹم لاسز ہیں اس میں بھی کچھ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن مزید بھی بہت گنجائش ہے۔ اور جو دوسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے، دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں اپنے آپ کو کسی سے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے تھے، آج ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں اور عدالتوں میں پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں نظام عدل کا جو نظام ہے وہ بڑے سالوں سے لاگو ہے، اور اسی کے تحت ہی اسی چکی میں سے گزر کے ان کیسز کو جانا ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ پروگریس ہو رہی ہے۔ جہاں تک ریکوریز کی بات ہے تو ایک مثال دیکھ لیجئے، زرداری کے جو کیسز تھے فیک اکاؤنٹس والے، اس میں سے 33 ارب روپے کی زائد کی ریکوری ہو چکی ہے۔ جو کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے وہ پھر اپیلوں کی سٹیج کے بعد ہی اس کی ریکوریز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اوور آل ریکوریز کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں میں اس وقت 1000 روپے سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ کی ریکوریز اوور آل آپ کی مختلف کیسز میں، جس میں آپ کی نیب کی ریکوریز ہیں، FIA کی ریکوریز ہیں، ہمارے 2 صوبوں میں اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں، بے نامی کی ریکوریز ہیں۔ تو اوور آل ایکیومولیٹو ایفیکٹ اس کا موجود ہے، اور اگر چوری نہیں ہوئی تو یہ ریکوریز کیا ہوا میں ہو گئی ہیں؟ ریکوریز کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بڑے جو چور ہیں یہ بڑے وسائل والے چور ہیں، ان کی نظام کے اندر بہت زیادہ جڑیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کیسز صحیح بنے ہوئے ہیں، اسٹرانگ ہیں، تو وہ بھاگنے نہیں پاتے اور کہیں جانے بھی نہیں پاتے۔ صرف اس میں ایک چیز کاشف میں ایڈ کر دوں کہ 427 ارب روپیہ نیب ریکور کر چکا ہے۔ 33 ارب روپیہ جو زرداری کے فرنٹ مین تھے، زرداری صاحبان کے، جو 5000 ارب روپے کا ٹوٹل کیس ہے، اب یہ $200 ملین بنتا ہے، یہ علیحدہ ریکور ہو چکا ہے۔ سو یہ نہیں ہے کہ ریکوریز نہیں ہو رہی، 427 ارب روپیہ نیب جو ہے وہ اب تک ریکور کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو 5-7 بڑے کیسز ہیں نا، جو پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اسی لیے ایمفیسس کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف کا کیس ہے، زرداری کا کیس ہے، یہ 10 کیسز جو اس کے اوپر میڈیا کی زیادہ نظر ہے، جب تک اس کے اوپر یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ضمانتیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پھر اب یہ شہباز شریف جو ہیں، جو بھی آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی پوری بات سنی، وہ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو، لیکن وہ باہر پھر رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کا ایک اعتماد جو ہے وہ اس پہ مجروح ہوتا ہے۔ میرا 2 پارٹ کویشچن ہے جی فواد صاحب۔ پہلا میرا کویشچن آپ سے ہے، اس کے بعد جی شہزاد اکبر صاحب، ویسے آپ دونوں بھی دوسرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ پہلا سوال سر، آپ کا ٹویٹ تھا غالباً کہ میاں شہباز شریف کا جیل سے باہر ہونا ایک مذاق ہے، تو سر اس مذاق کو سنجیدہ کب لیا جائے گا، اور اس مذاق کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ نمبر 1۔
اور سر دوسرا سوال ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے اگلا سوال کہا کہ مجھے ہراساں کیا گیا، میری توہین کی گئی، پھر آپ نے کم سے کم میرے لیے یہ خبر ہے کہ ایف آئی اے کے پاس ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے سر، یہ جو اور پھر لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ لوگ اکثر آپ کھڑوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اتنے عرصے سے ہوا نکلا کیا؟ تو سر ہائی پروفائل جو کیسز ہیں، جو میرا بیسک کوشچن ہے، ہائی پروفائل جو کیسز ہیں اس کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو لائیو دکھایا جا سکے کبھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے؟ میں تو ویسے حق میں ہوں، دیکھیے میں تو ویسے پورا آپ کے حق میں، میں تو شہزاد اکبر صاحب شاید لیگلی پتہ نہیں اس کا کیا بنے، لیکن پرسیپشن کے حساب سے تو یہ بالکل لائیو چلنے چاہیے، کیونکہ جو اندر یہ باتیں کرتے ہیں وہ نظر آنی چاہیے قوم کو کہ وہ کیا باتیں ہیں۔ پروسیجر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسری چیز ہے کہ یہ جوڈیشری کا ڈومین ہے کہ وہ اس کو لائیو کرنے دیتے ہیں۔ لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں شہباز شریف صاحب کے اور یہ جو باقی کیسز ہیں ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں، کیونکہ دیکھیں نا بالکل، یہ دیکھیں ابھی اگر لائیو چل رہا ہوتا تو ابھی ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ لوگ کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وکیل پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا آپ کو کرسی، جج نے کہا کرسی دے دیں گے، انہوں نے کہا جی میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو کورٹ نے ہنس کے کہا ابھی چارپائی کا بندوبست تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اندر عدالت کے تو یہ نظام ہوتا ہے، باہر نکل کے بڑی وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں تو آپ کے ساتھ فواد بھی اگری کر رہا ہے، اور ہم تو آج پبلکلی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ تو بالکل لائیو ہونا چاہیے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے عدل کے نظام میں جس کی جو بات ہے نا کہ کھڑے پہ بیٹھنے والا بندہ کہتا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز کا کیا نکلے گا، اس نظام عدل کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ہم سب ہیں، کیونکہ جب تک بڑے لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ جلد نہیں ہوگا تب تک نظام عدل کے اوپر ہمارا، آپ کا، ہر کسی شخص کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اور وہ اکیلا کام حکومت نہیں کر سکتی۔ سپریشن آف پاور ہے، عدلیہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، مقننہ اپنا انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے، اور پارلیمان انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے۔ اب ان تمام کو مل کے کام کرنا ہے، اور مل کے کام کر کے ہی کوئی رزلٹ نکل جا سکتا۔ اگر دیکھیے کوئی بے گناہ ہے اس کی بے گناہی بھی جلد ثابت ہونی چاہیے، اور کوئی گناہ گار ہے تو اس کی سزا بھی جلد ملنی چاہیے۔ اور یو کے سپریم کورٹ میں تو ایسے آپ لائیو دکھاتے ہیں جی، وہ تو جواب یہی آ گیا نا۔ دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، یو کے کی سپریم کورٹ نے بھی کر دیا ہے کہ لائیو کیسز، جو شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے، اصل نقطہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا نظام انصاف پہ اعتبار ہونا ضروری ہے۔ آپ جو رہا کریں تو لوگوں کو پتہ ہو کہ نہیں یہ بے گناہ ہے، اور جب اندر جائے تو پتہ ہو کہ یہ گناہ گار ہے۔ یہاں پہ تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ایشو ہو گیا، اس لیے لائیو دکھانے چاہیے جی، کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں۔ چلو مدین اس کے بعد کر لیں گے۔ شہزاد اکبر صاحب، میں 3 سال کا تجربہ رکھا ہو چکا ہے آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں۔ آپ نے جب شروع میں ہی آتے ہی آپ نے کہا تھا 4 سال کے بارے میں کہ بہت جلد وہ پاکستان ہو۔ 3 سال گزر گئے، ایک یہ بتا دیجیے گا کہ ان کا کیا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے۔ دوسرا آپ نے آپ نے بتایا کہ تفصیل کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوئی، تو آپ سمجھتے ہیں قوم آپ کے اس کے جواب سے، آپ کے جواب سے مطمئن ہو گئی؟ آپ دے دیں۔ دیکھیں ترسیل کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم آئے تھے تو 20,000 میگا واٹ لے سکتا تھا، آج وہ الحمدللہ 24,500 میگا واٹ پہ چلا ہے، کافی دن چلا ہے، اور اس کو ہم مزید 5-10 ہزار میگا واٹ اگلے اپنے 2 سال میں بہتر کرنے والے ہیں۔ میں نے اس مرتبہ اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ جب پیک لوڈ چلا ہے، جہاں پہ ایک تو ہمارا سیکوینس ہے نا کہ ہم ایک پلان کے تحت ترسیل کا نظام بہتر کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا یہ اسی وقت دیکھ لیں جہاں پہ باٹل نیکس آ رہے ہیں، اوور ہیٹنگ آ رہی ہے، ٹرپنگ آ رہی ہے، ان علاقوں کو پہلے ترجیحی بنیاد پہ کریں تاکہ اگلے جب پیک سیزن آئے گا، میں نے آپ کو بتایا 1.5 ماہ پیک سیزن رہتا ہے ہمارا، تو اس میں یہ پرابلمز نہ آئیں۔ لیکن 20% پاکستان کی ترسیل کی جو کیپیسٹی ہے وہ صرف 2.5 سال میں پی ٹی آئی کی امپروو ہوئی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار کے اوپر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں، اسحاق ڈار کے اوپر جو لیگل پروسیس تھا وہ پاکستان کی سائڈ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ ہمارا اس کے اوپر چونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ اگر وہ برطانیہ ایگری کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو ایکسٹریڈائٹ کریں گے، ایم او یو بھی سائن ہو چکا ہے۔ اس وقت برطانیہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ چونکہ وہ جو بگوڑا ہے وہ اس وقت وہاں سیاسی پناہ لینے کے در پہ ہے، اور شاید وہ لے بھی چکا ہے آفیشلی، چونکہ وہ ہمیں کنفرم نہیں کر سکتے اپنے قانون کے مطابق کہ کسی نے سیاسی پناہ لی ہے یا نہیں لی ہے، لیکن ہماری اطلاع ہے کہ شاید لے لی ہے۔ یہ اب صحافیوں کی ذمہ داری ہے، ویسے وہ بیٹھ کے وہاں بڑے بھاشن دیتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے سیاسی پناہ تو نہیں لی،
اس کو بھی اگر وہ لیتے ہیں تو ہم چیلنج تو کر رہے ہیں، کیونکہ ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ ابھی تک برطانیہ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اب فیصلہ انہوں نے اس کے اوپر کرنا ہے۔ پاکستان کی طرف سے پورا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جی متین، انہی اداروں کی موجودگی کی وجہ سے شاید آپ نے کہا تھا جوڈیشل ریفارمس کی بات آپ نے کی ہے، تو صحیح جوڈیشل ریفارمس کب تک ہوں گی؟ اس میں آپ کی حکومت کب کام شروع کریں گے آپ؟ دیکھیے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر اتنا بڑا ریفارم کیا گیا، 4-5 سال لگ جاتے تھے بیواؤں کو اور بچوں کو اپنا سکسیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے، اب آپ جا کے نادرا سے جو ہے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ان پروسیس ہیں، جو کرمنل جوڈیشل ریفارمز ہیں یا جو بڑے ریفارمز جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ہر وقت اپنے کیسوں کے اوپر ہی نہ جو ہے وہ فوکس کرے۔ جی سر، سر آپ سے سوال ہے، 3 سال کا کل پروجیکٹ بتا دیں ٹرانسمیشن کا جو آپ لوگوں نے اپروو کیا اور شروع کیا۔ سر ایک آپ نے کہا کہ ماضی میں سارے ہم ایک ایک رکھ لینا۔ لانے کو وہ تاریخ کا احساس آپ بھی تو ججوں سے جا کے ملتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ بھی کہا آپ نے۔ دوسرا آپ کے پاس پبلک ہونے چاہیے، ایک سپریم کورٹ کا جج کا کیس بھی ہائی کورٹ کا وائلیسا کیس بھی پبلک ہونا چاہیے عوام کو 100%۔ جی جی بالکل پبلک ہونا چاہیے۔ میں شروع کر دیتا ہوں جواب کا۔ دیکھیے آپ نے جو کہا کہ جی دو یہ مختلف چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو ایک دو طرح کی رابطے ہوتے ہیں جوڈیشری سے حکومت کے، ایک وہ ہوتے ہیں جو شہباز شریف ٹیلی فون کر کے کہتا تھا بھائی جان کہہ رہے ہیں سزا دیں سزا دیں، لمبی سزا دینی، ایک وہ رابطہ ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور کے لیے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو کہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو جج بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ نے مختلف چیزوں میں جا کے ملنا ہوتا ہے، حکومت کی سفارشات کرنی ہوتی ہیں۔ اچھا، ملنے کے بھی دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی خلاف قانون بات کرنی ہے تو آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں، 50 صحافیوں کے سامنے ان کے چیمبر میں جا کے کال آن نہیں کرتے، اور میں تو ممبر بھی ہوں لاہور ہائی کورٹ کا بار کا، وہاں جا کے ان کو ملنا، ان کو مبارک دینا۔ اور سیکنڈلی ریکارڈ کے لیے یہ بھی درست کر لیجئے، لاہور میں آپ اگر رپورٹنگ کرتے ہیں لاہور کی تو شاید آپ کو علم میں ہو، لاہور میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو لے کے ایک ایشو چلا ہوا ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وفاقی حکومت کی زیر انتظام آتی ہیں۔ ابھی تک جو اس لاہور میں ان کا قیام تھا وہ صوبائی حکومت کا جو ایوان عدل ہے وہاں پہ تھا۔ ابھی جب ہم نے 30 کورٹس بڑھائی ہیں تو لاہور میں 5 سے 15 کورٹس ہونے جا رہی ہیں۔ آلریڈی جو ہماری 3 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے خالی کرا لی، کیونکہ ان کے پاس جگہ کی کمی ہے۔ 2 اور کورٹس کے لیے ان کی طرف سے حکم آیا تھا، تو ہم وفاقی حکومت کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھی انفارم کیا ہے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ سپیس کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یہ جو اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں عدلیہ کی، اس دوران جو شفٹنگ کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ان سے درخواست یہ تھی کہ یہ جتنے دن، یہ کچھ 4 سے 6 ہفتے شاید لگے گا ٹوٹل، اس کے دوران جو 2 کورٹس آپریٹو ہیں ان کا نظام چلنے دیا جائے، اور پھر یہ ساری شفٹ کر لی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی کے اندر۔ تو میرے بھائی یہ تھی جی جی لائیو وہ تو ہونا دیکھیں، چاہیے۔ میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ لائیو، میں تو کہتا ہوں کیا سپریم کورٹ میں نے آف تو ٹویٹ پاکستان کیا تھا کہ میں لائیو ہونا تمام چاہیے۔ چیزیں لائیو چلنی چاہیے۔ جی جی اچھا، جو ٹرانسمیشن لائن ہے، میں نے 2 ہفتے پہلے مٹیاری لاہور ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح کیا ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ، ایون کئی مغربی علاقوں میں ایسی نہیں ہے، مغربی ممالک میں HVDC لائن ہے جو 4000 میگا واٹ ساؤتھ سے نارتھ پاکستان میں ٹرانسمٹ کرتی ہے، جو کہ ہمارے 21% لوڈ کا حصہ ہے، صرف 4.5% لاس پہ۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا اس پروجیکٹ کے بارے میں، زمین پر کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اتنا ہائی فائی پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کیا نہیں جا سکتا۔ نہ صرف یہ پروجیکٹ کیا گیا بلکہ یہ پروجیکٹ اس وقت سکسیسفلی 4000 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے۔ نمبر 2، 77 ارب روپے کے اب تک ہم ٹرانسمیشن کے پروجیکٹس کر چکے ہیں، جس میں درجنوں گریڈز کو اپ گریڈ کیا گیا، کئی 100 بڑے گریڈز کے ٹرانسفارمرز جو میگا ٹرانسفارمرز جنہیں ہم کہتے ہیں 100 میگا واٹ کے، ان کو چینج کیا گیا، یہاں تک کہ ہزاروں کے قریب
LT ٹرانسفارمرز گلی بستیوں کے اندر جو ہیں وہ سیکوینس وائز نیڈ وائز جو ہے وہ چینج کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 20,000 میگا واٹ سے ہم 2.5 سال میں 24,500 میگا واٹ ترسیل کی کیپیسٹی میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال گرمیوں میں یہ جو ریمیننگ باٹل نیکس رہ گئے ہیں ترسیل کے نظام میں, جو ہمیں تھوڑا 24.5 سے آگے جانے میں دقت کرتے ہیں یا ٹرپنگ کرتے ہیں, ان میں سے 80 سے 90% پہ ہم انشاءاللہ اگلی گرمیوں تک بھی قابو پا لیں گے. اور اس کی لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. نہیں, جو ہمارا یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے, یا جو آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایک ہی بہت ہی مربوط طریقے سے ہم نے دیکھے 2700 کلومیٹر کی اس وقت سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی. اس کی جو 90% علاقہ ہے وہ پہلی بار تاریخ میں اس پہ باڑ لگا دی گئی ہے, اور اب اس میں موومنٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم اس کے اوپر کسٹمز کنٹرول اور بارڈر کنٹرولز لا رہے ہیں. اور یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی پہلے کہ کوئی اس طرح سے جی آپ افغانستان پاکستان میں جو ہے وہ آپ کنٹرول کیوں نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کنٹرول کرتے کہ ہسٹوریکلی افغانستان پاکستان کا بارڈر جو تھا وہ تھا ہی بڑا لوز, وہاں پہ اس طرح کی کوئی موومنٹ کنٹرولز تھی ہی نہیں. پہلی بار ہم نے اس کو موومنٹ کنٹرول میں لے کے آئے ہیں. وہاں پہ ہم نے باڑ لگائی ہے, گیٹ بنائے ہیں, کسٹمز اور بارڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں. اور اب جو انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہے اس میں ہم جو مہاجرین کے کیمپس ہیں وہ قطعی طور کے اوپر بھی جو ماضی میں ہم نے پروسیس رکھا کہ وہ آ گئے اور سارے ہمارے ایسے نہیں ہونے دیں گے. اس کو ہم ایک مربوط طریقے سے منظم طریقے سے وہ کیمپنگ جو ہے وہ کریں گے. پہلے تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ امن ہی رہے افغانستان میں, اور وہاں کے لوگوں کی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کمی کرے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, امن کے لیے ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ.